अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और चीज़ें जो हैं, मामलात जो हैं वो इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और इतने सारे इश्यूज़, इतने सारे ख़बरें और इतने सारे टॉपिक्स। आज हमने जो सबसे बढ़कर जो हम बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं 9 रुकनी बेंच की, जो कि चीफ जस्टिस के नोटिस लेने पर जो है वो तश्कील दिया गया और उस पर बड़े एतराज़ात उठे। अब मामला जो है वो इस हद तक आगे चला गया है कि लगता यह है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन कब होंगे पर मुहित नहीं रह रहा और इससे कहीं ज़्यादा आगे चला गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा हसासियत भी पैदा हो गई है। दूसरी तरफ पीटीआई की जेल भरो तहरीक का मामला, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब का एक फ्लॉप तरीन प्रोग्राम, उससे उन्होंने क्या अहदाफ हासिल करने थे, कौन से मतलूबा अहदाफ थे, किस हद तक हासिल किए, बहरहाल ये अपने प्रोग्राम के आगे में बात करेंगे। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा का वो तकरीर जिसकी गूंज आज तक कानों में महसूस हो रही है, जो सरगोदा में उन्होंने किया और हर सतह पर उसकी मजम्मत भी हो रही है, लेकिन क्या पीएमएलएन की अपनी सफ़ों में भी उसको इसी तरह से देखा जा रहा है जिस तरह से दीगर हल्के देख रहे हैं। जो हम आज बात करने चाह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा है पीएमएलएन सिद्दीकी साहब, सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा और मैं चाह रही थी कि अगर वो क्लिप सुन लेते हैं तो फिर सर इस पर ज़रा आपका कमेंट भी लेते हैं, उसके बाद कुछ मजीद आगे भी प्रोग्राम में बढ़ते हैं। चलाइएगा ज़रा फवाद चौधरी साहब को। डीएम की हुकूमत है वो अदलिया के साथ एक मुकम्मल महाज आराई में दाखिल हो गई है। ये मसला किसी एक जज का या 2 जजों का नहीं है, ये मसला इंस्टीट्यूशन का है। अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज का ये ख्याल है कि वो जजों को गालियां निकाल कर अदलिया को दबाव में ले आएंगी। जब चौधरी परवेज इलाही साहब की चीफ मिनिस्टरशिप का मामला था, जहां पर 10 वोट जो पीएमएलक्यू के थे वो शुमार नहीं किए गए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस वक्त भी मरियम नवाज एंड कंपनी ने जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जो बाकी जजेस हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया। जो 5 जजेस जिन्होंने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सेटिस्फाइड किया था, वो 5 जजेस इसी बेंच में भी शामिल। हमने तो नहीं कहा। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, पीटीआई ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये अदलिया के खिलाफ महाजराई शुरू कर दी है और हम इसको अदलिया पे हमला देखें, अदलिया के खिलाफ महाजराई देखें या एक मुफाहमती बयानिया देखें, हम किस तरह से इसको कंसीव करें सर? बहुत शुक्रिया नादिया, आप थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। मामला ये होता है कि जब किसी ऐसे इदारे की बात होती है जो आइन के तहत और हमारी रिवायात के तहत बड़ा मोतबर इदारा है, बड़ा मुक़द्दस इदारा है, इंसाफ देने वाला इदारा है, कानून की बालादस्ती का इदारा है, आइन की बालादस्ती का इदारा है, जब उस इदारे के हवाले से कुछ सवालात उठते हैं और वो उठते ही चले जाते हैं बरसा बरस के अंदर और जमा होते चले जाते हैं और कुछ ख़ानदान या कुछ लोग या कुछ जमातें मुख्तलिफ़ नौ फ़ैसलों का निशाना बनती हैं। मैं आज की अदालत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ। अगर एक अदालत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देती है, एक अदालत गिलानी साहब को 2 मिनट की सज़ा दे के बाहर निकाल देती है वज़ारत उज़्मा से, एक अदालत नवाज़ शरीफ को कहती है तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी और तुम घर चले जाओ हमेशा के लिए, ये फ़ैसले हमारे सामने हैं। मरियम के साथ क्या गुज़री, फिर ये वाक़या हम क्यों भूल जाते हैं कि जब एक सिटिंग अदालत जज को, हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को एक एहलकार जाके धमकी देता है कि तुम अगर ज़मानत दे दोगे नवाज़ शरीफ को और मरियम को तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जमा होती रहती हैं और अपने असरात मुरतब करती रहती हैं। क्या भुट्टो की फैमिली भूल जाए कि जी उसके बाप के साथ क्या हुआ था, उसके बुज़ुर्गों के साथ क्या हुआ था? क्या पीएमएलएन भूल जाए कि जी पिछले 5-7 बरस के दौरान उसके साथ क्या हुआ है? तो ये सारी चीज़ें अपना एक इम्पैक्ट रखती हैं। ऐसे अदालती फ़ैसले हैं, हमें उसमें कोई बाक नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जो आइन में कोई जगह नहीं रखते, जो मैं समझता हूँ कि मुआशरों के अंदर जो अच्छी वैल्यूज़ होती हैं उनके अंदर भी जगह नहीं रखते। और इसके बरक्स जो मैंने सेनेट में भी कहा, मैं आप दोहरा दूँ कि जब मार्शल लॉ आते हैं, एक मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, चौथा मार्शल लॉ, हम उनकी तौसीक कर देते हैं चुप करके। वो 9 साल रहें, 10 साल रहें, 11 साल रहें,
نہ آئین کی کوئی دستک ہمیں محسوس ہوتی ہے، نہ ہم دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ باہر کون کھڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے اندر موجود ہیں، یہ امپیکٹ رکھتی ہیں، ذہنوں کو پر اثر انداز ہوتی ہیں، دلوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مریم نے جو کچھ کہا وہ اسی آپ کہہ لیں کہ اسی غم و غصہ کا ایک جو لاوا پکتا رہتا ہے دلوں کے اندر۔ اب وکلا بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، مریم نے یہی بات کہی تھی نا کہ ایک سیکنڈ عرفان صدیقی صاحب، آپ درست فرما رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے جو تحفظات ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، جو آپ نے یہاں پہ اٹھائے، ہو سکتا ہے ان میں اتنی اہمیت ہو سکتا ہے وہ اتنی ہی اہمیت کے حامل ہو، لیکن جب آپ کیا بات پیش کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایک لیڈر ہیں پی ایم ایل این کی، وہ کوئی چھوٹی موٹی کارکن نہیں ہے، وہ جو ہے ایک جلسے میں، مطلب عوامی جلسے میں، یہ ورکرز کنونشن میں اسکرین لگائیں اور اسکرین لگا کے 2 حاضر سروس ججز کی تصویر بنا کے تصحیح کا نشانہ بنائے، نہ ان کے ساتھ جسٹس بولے، ان کو تم کر کے مخاطب کریں۔ تو جو سوالات یا جن تحفظات کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں اس ایکٹ کی مریم نواز صاحبہ کے؟ دیکھیے اس طرح کے میں درست یا غلط کے فتوے نہیں دینے بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کی توضیح یہ کر رہا ہوں اور توجیہ یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کانسٹیچوئنسی سے مل رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی توقعات بھی ہوتی ہیں اور لیڈر بولتے ہیں، پولیٹیکل لینگویج بولتے ہیں۔ میں اب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں دوسرے لہجے میں بات کر رہا ہوں، مریم بھی آپ کے ساتھ بات کرے گی تو دوسرے لہجے میں کرے گی، میں سینٹ میں جب بولتا ہوں تو میرا لہجہ مختلف ہوگا۔ تو اس کو آپ اسی طرح لیجئے جس طرح خان صاحب اٹھ کے کہہ دیتے ہیں خاتون کو کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ایک جج کو کہہ دیتے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 جج صاحبان کو، جن کا نام میں بڑے احترام سے لے رہا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو خود متنازع کیا ہے نا۔ مریم نہ بولے، وکلا کی تنظیمیں پورے پاکستان کی کیوں بول رہی ہیں؟ وہ کوئی مریم کی ہمنوا تو نہیں ہے، مریم کے مخالف کے It was appeared on screen، اسکرین پہ ان کی 3 کی ان 2 ججز کی تصویر آویزہ ہوئی، پھر ان کو ان 5 ٹولے میں سے 2 کہا گیا۔ تو یہ ایک لائک وہ تو نہیں تھا کہ جی اچانک انہوں نے بول دیا۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بولا تو کوئی اس لحاظ سے وہ غلط کنٹینٹ کے حوالے سے غلط بات نہیں تھی۔ ان 2 جج صاحبان مجھے بتائیے نا ذرا، آپ بتائیے، میری جگہ آ کے آپ بیٹھ جائیے اور بتائیے کہ کیا ڈوگر صاحب جو ایک پولیس آفیسر تھے، ان کا کیس سنتے ہوئے اس کا کیا ریلیونس تھا انتخابات کے ساتھ، کیا تعلق تھا انتخابات کے ساتھ؟ یہی 2 جج، عالی مرتبہ جج صاحبان بیٹھتے ہیں اور ڈوگر کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی کہ چیف الیکشن کمشنر کو بلاؤ، کیوں نہیں الیکشن ہو رہے 90 ڈیز کے اندر؟ آپ کے پاس کیس ہی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں چلے؟ نہیں، اس بات کو آگے بڑھائیں نا۔ پھر یہاں پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ اٹھ کے لکھتے ہیں، اس ڈوگر کے بارے میں نہیں لکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے لیے کوئی بڑا بینچ بنائیں جو طے کرے کہ نگران حکومت کی کیا حدود ہوتی ہیں، کیا قیود ہوتی ہیں۔ وہ اس سے ہٹ کے کہتے ہیں جی کہ آپ الیکشن کے بارے میں سویا موٹر نوٹس لیں اور دیکھیں کہ 90 ڈیز کے اندر کیوں نہیں۔ تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے نا یہ 2 جج صاحبان، کوئی آپ دے دیں۔ نہیں میں کیوں دے دوں سر؟ تو جب اس طرح نہیں نادیہ، جب میں بھی نہیں دے سکتا، وہ خود بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں۔ اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہوتی ہے کہ ری ایکشن ہوتا ہے، پھر رد عمل ہوتا ہے، اور جب رد عمل ہوتا ہے تو پھر ہم پیمانہ لے کے ناپتے ہیں جی کہ یہ لفظ زیادہ ہو گیا اور یہ لفظ نیچے ہو گیا۔ رد عمل جو ہوتے ہیں وہ کوئی نپے تولے نہیں ہوتے ہیں، وہ بے ہنگم ہی ہوتے ہیں۔ پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سر پھر ہمارے ملک میں تو معذرت کے ساتھ کوئی ادارہ ایسا رہے گا ہی نہیں، اور پھر جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، لیکن بہرحال اب یہ بینچ فیصلہ کریں گے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں 2 امپریشن ہے سر، 2 امپریشن ہے، اس کو ظاہر کرنے کی بتا دیجیے گا مجھے کہ دیر سے امپریشن کے اصل جو معاملہ ہے وہ ایک تو نیب ترامیم کا معاملہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کی ابھی آگے وہ سنے گی۔ اس میں خدشہ ہے کہ اگر اس کو این آر او کی طرح اسٹرائک ڈاؤن کیا تو سارا کے سارا جو ہے وہ پہلی دن والی پوزیشن میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ساروں کے کیسز جو معاف کر رہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کو لنک کیا جا رہا ہے دا ریٹرن آف نواز شریف صاحب، کیونکہ بارہا یہ کہا گیا کہ جی عدلیہ جو ہے وہ اس کا ازالہ کرے۔ اب مجھے بتائیں عدلیہ ازالہ کیسے کرے اور کیا اس میں کتنی سچائی ہے ان 2 پرسیپشن پہ کہ یہ وجہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کو جو ہے وہ آپ سے مراد آپ کی پارٹی نے ہیڈ آن لیا ہے؟ نہیں، ان دونوں پرسیپشنز میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیب قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی تھی، پی ایم ایل این کے شدید مخالف ایک حکومت قائم تھی،
اور سارے اختیارات اس کے پاس تھے. نیب کے چیئرمین کو بھی بلیک میل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا. عدالتیں بھی اب جا کے اس پہ اہلکار بیٹھ جاتے تھے کہ یہ نہ ہونے دو اور یہ کرو اور یہ کرو. کتنوں کو سزائیں آپ نے دلا دیں نیب کیسز کے اندر. آپ خود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کے اندر ہے کچھ نہیں. آپ نے جے آئی ٹی بنائی, ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیے اور کہتے ہیں جی 10 جلدیں ہم لے آئے. 10 جلدوں کے اندر سے آپ کو کیا ملا ہے کہ جی ایک کمپنی تھی حسن کی, اس سے 10,000 روپیہ لینا تھا یا ریال یا درہم لینے تھے, وہ نہیں لیے. یہی نیب ہے نا آپ کا. اب یہ میری دوسری بات, جتنے لوگوں کے بھی نیب کیسز ختم ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں, ان میں سے شاید ہی پی ایم ایل این کا کوئی ایسا کیس ہو جو ان ایمینڈڈ لاز کے تحت ہوا ہو. سارے کے سارے پرانے, مریم کا کیس بھی جو اپیل منظور ہوئی ہے وہ پرانے لا کے تحت ہی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے, میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون مشرف نے بنایا, مشرف نے اس کا غلط استعمال کیا. یہ عمران خان صاحب نے اس کا غلط استعمال کیا. نام چینج ہوا تھا, پہلے احتساب کا ایشو تھا سیف الرحمان والا. تو کیا ہے وہ, اس نے کوئی نیک نامی کمائی؟ میں تو کہتا ہوں اس نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی. یہ بھی کوئی نیک, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. سر ایک سوال, دوسری بات آپ جی آپ بات مکمل کر لیں. جی دوسرا سوال آپ کا کیا تھا, اسی سے ملتا جلتا. میں اس کو سم اپ کرتی ہوں. صرف ایک سوال, یہ 5 کے ٹولے میں پہلے جنرل باجوہ کی بھی تصویر ہوتی تھی, اب نہیں ہے. جنرل باجوہ تو اب اقتدار سے باہر جا چکے ہیں. ان کے بارے میں عمران خان ہی کافی نہیں, عمران خان ہی کافی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب اب اتنے متحرک نہیں ہیں, اور شاید جن کے نام لیے گئے ہیں وہ متحرک ہوں. پاکستان پہلے ہی بڑا پولرائزیشن ہو چکی ہے. جن کو 5 کا ٹولہ کہہ کے مریم نواز یا آپ کی پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے خلاف سازش کی, تو کوئی ایکشن بھی ہوگا یا صرف سیاسی بیانیہ ہی بنا رہے گا؟ آپ کوئی ریفرنس دائر کریں گے جنرل فیض کے یا دیگر لوگ پہ؟ ہم نے تو, میرا خیال ہے کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک ڈکٹیٹر کے خلاف اگر کوئی کیس آرٹیکل 6 کا ہوا ہے وہ ہم نے کیا تھا نا, نواز شریف نے کیا تھا نا. اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ آپ لوگوں نے, آپ کچھ نہیں کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم آج بولتے ہیں تو آپ کو بولنا بھی اچھا نہیں لگتا, کل جب ہم کریں گے تو وہ بھی آپ کو کرنا بھی اچھا نہیں لگے گا. پھر آپ کہیں گے جی کہ یہ انتقام لے رہے ہیں. تو وہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. انتقام کی یا کسی کی رسوائی کی یا کسی کے خلاف کارروائی کی ایک نوعیت تو رسمی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے غیر رسمی. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عرفان صدیقی صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو صرف غیر رسمی رکھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کو صرف سیاسی بیانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس میں آپ کی وہ انٹینشنز نہیں ہے کہ اگر حقیقتاً آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب ان کی انٹرونشن کو ختم کرنا ہو یا پھر انہوں نے جو بھی ان کی رانگ ڈوئنگز ہیں اس کو سٹاپ لگانا ہو تو پھر ان کے اوپر کارروائی کی بھی ضرورت ہے. لیکن بہرحال مثال خود ہی کوٹ کر دی عرفان صدیقی صاحب نے کہ پہلے ایسا کیا تھا تو اس سے کیا ملا. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. تو شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, ان سے بھی ذرا جانیں گے کہ جیل بھرو تحریک کے اصل اہداف کیا ہیں اور کیا حاصل ہوئے آپ کو. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح کا سیاسی ماحول بن چکا ہے وہ بظاہر تو ایک خوفناک سمت کی طرف جا رہا ہے. یہ خوفناک سمت اس نے اختیار کر لی ہے. ان پولیٹیکل چیزوں کے علاوہ بھی آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس سے ہم نے ذکر بھی کیا, اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے, یہاں پر نہیں ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی کیمپین جو کہ جیل بھرو تحریک ہے, تیسری طرف عدالت کا معاملہ اور الیکشنز کا معاملہ. ان تمام چیزوں پہ ذرا گفتگو کریں گے. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے فاسٹر فار ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. السلام علیکم شفقت محمود صاحب. اچھا شفقت محمود صاحب, ذرا یہ جیل بھرو تحریک پہ پہلے میں بات کر دیتی ہوں, اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کروں گی. لیکن مجھے بتائیں جیل بھرو تحریک کے مطلوبہ اہداف کیا تھے اور کیا مطلوبہ اہداف آپ کو حاصل ہو گئے؟ جی دیکھیں, گزارش یہ تھی کہ ہمارے مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا, ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. تو ہم نے یہ احتجاج کا ایک طریقہ تھا کہ ہم لوگوں کا خوف دور کریں جیلوں سے. اور ہمارے لوگوں نے جس طریقے سے گرفتاریاں پیش کی, کوئی 80 لوگ تو لاہور سے گرفتار ہوئے, آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پھر کے پی میں گرفتاریاں ہوئی. تو لوگوں نے جب والنٹری طور پہ کیا تو ایک یہ جو خوف کی فضا تھی وہ ختم اس لحاظ سے ہوئی کہ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور ہم
گرفتار کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ اس کا مقصد تو الیکشن کو حاصل کرنا ہے تاکہ ملک جو اس جلجل میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکل سکے. تو اس لیے بڑا ہدف وہ ہے. درست فرمایا. میں آپ کی پوری جو تحریک ہے, پوری جو جدوجہد شفقت محمود صاحب, اس پہ میں آتی ہوں, لیکن ذرا جیل برو تحریک کے جو آپ نے فرمایا کہ تقریباً 80-81 آپ کا ہدف تھا کہ جی 200 کارکن لاہور سے گرفتاریاں دیں گے. گرفتاریاں 81 کی ہوئی, کے پی کے سے کوئی بھی نہیں ہوئی. لاہور سے جن کی گرفتاریاں ہوئی ان کے لیڈرز کے اسد عمر صاحب کی اہلیہ پہنچ گئیں کہ ان کو رہا کریں, شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے پہنچ گئے کہ ان کو رہا کریں, ہمیں بتایا جائے کہ کہاں ہے. تو سر مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ کون سے خوف کا بت, مطلب جب آپ لوگوں کو گرفتار کرتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ جی ہمیں ضمانتیں ہو جاتی تھی 2 دن میں, 4 دن میں, 6 دن میں. ابھی جو گرفتاری کا بت ہے یہ کارکنوں نے توڑنا ہے, آپ کارکنوں کا خوف ختم کر رہے تھے سر. پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کی فیملیز نے پٹیشنز کی ہیں, انہوں نے پٹیشنز رہائی کے لیے نہیں کی, انہوں نے پٹیشن اس لیے کی ہیں کہ ان کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات ملنی چاہیے جو کہ جیل کے جو قیدی ہیں ان کو ملتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو جو جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اس طرح ٹریٹمنٹ ہو, کرمنلز کی طرح کی ٹریٹمنٹ نہ ہو. تو یہ کچھ رہائی کے لیے درخواستیں نہیں دیں, یہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے یہ درخواست. آپ حکومت سے ہٹنے کے بعد آپ پنجاب پولیس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پنجاب اور وہ نگراں وزیر اعلیٰ جو الیکشن کرانے نہیں چاہتے, وہ غیر آئینی طور پہ آئین کے برخلاف بھی کہیں آگے جا سکتے ہیں, وہ قانون پہ عمل درآمد کریں گے. اور دوسری بات, اسد عمر صاحب کی آپ نے بات کی تو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کی اہلیہ صوفیہ فاطمہ نے شوہر کی نظر بندی کے خلاف اور رہائی کے لیے الگ الگ درخواست دائر کر دی ہے. تو یہ تو آج کی خبر ہے. چلیں جی پھر بھی میں آگے بڑھ جاتی ہوں. اب سر یہ جو مختصراً آپ سے پوچھنا ہے, یہ جو ایپیکس کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اس پہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے, بلکہ وہ سنا دیتی ہوں آپ کو, چھوٹا سا کلپ ہے اس پہ ذرا کامنٹ چاہیے آپ کی, اٹس ویری امپورٹنٹ سر. خبر کا سامنے ہوا, میں نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا اور اپنے کولیگز کو میں نے درخواست کی کہ ان کو فون کر کے آپ دعوت دیں, جو کہ میں ان کی مہربانی, انہوں نے فون کر کے ان کو دعوت دی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس میٹنگ میں تشریف لائیں, اور آج تک ان کی کوشش یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر معاملات طے کیے جائیں, نہ کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک پاکستانی کے طور پر اور اپنی ہم بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں. انفارچونیٹلی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, مگر ایک جو حصہ ہے وہ آج بھی سڑکوں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر معاملات خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ سڑکوں کے معاملات پہ اپنے کامنٹ دیجیے گا, اپنا ریئیکشن دیجیے گا شفقت محمود صاحب, لیکن ایک چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس میں آپ کو وربلی ٹیلی فون کر کے جیسا سے کہہ بھی رہے انوائٹ کیا گیا تھا, آپ نے کہا کہ فارمل انویٹیشن, بٹ ایپیکس کمیٹی کا بھی کوئی انوائٹ آپ کو آئی تھی؟ آپ سے دیکھیں جی, اخباری اطلاع کے مطابق اور ٹی وی کے مطابق انویٹیشن تھی, لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے, ایک طرف ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, ایک اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا, اس کے علاوہ فواد کے ساتھ ہوا, اس کے علاوہ شہباز گل کے ساتھ ہوا. اگر ایک طرف آپ لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں, ان کو گرفتار کر رہے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کانفرنس اٹینڈ کریں, تو یہ تو ایک بالکل ہی دو عملی ہے نا. تو یہ دو عملی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں؟ اگر ایک ماحول, جب آپ کوئی قومی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے, اور ماحول, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. 2014 میں جب سانحہ ہوا اے پی ایس کا پشاور میں, تو اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ جو تھی وہ گفتگو کر رہی تھی, اور ایک ماحول تھا, ایک تو خیر بہت بڑا سانحہ تھا, اس میں ہم نے شامل ہونا ہی تھا, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ بھی چل رہا تھا اور کوئی زیادتی نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب تو زیادتی بھی ہو رہی ہے, جیلیں بھی بھری جا رہی ہیں, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں, تو یہ کوئی عجیب سی بات ہے.
شفقت محمود صاحب مسئلہ یہ کہ 2014 کا 2022-23 سے کمپیریزن اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت آپ کو آشیرواد تھی، آج آپ کو آشیرواد نہیں ہے. آپ اس سے 2014 میں جن کی آپ کو آشیرواد حاصل تھی، آج 2023 میں آپ کسی اور کو ان کی آشیرواد حاصل ہے. بٹ اسٹل پولیٹیکل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ پہ حاوی کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ جو اپیکس کمیٹی تھی یا اے پی سی تھی یا اس سے پہلے اپیکس کمیٹی تھی، یہ آپ کے پولیٹیکل ایجنڈا ہی نہیں تھا، یہ ٹوٹلی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تھے، پاکستان میں ٹیررزم کے معاملات تھے. تو آپ کی کے پی میں حکومت رہی ہے کنزیکٹیو 2 ایئرز، آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ رہی ہے اور اگلی بھی آ سکتی ہے جو وہاں پہ حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ. تو ضروری نہیں تھا کہ آپ ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے، پولیٹیکل اپنے جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو آپ سائڈ پہ رکھتے اور کم از کم نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ٹیررزم کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی مرتب کرنے کے حوالے سے آپ ساتھ بیٹھتے تاکہ بات بڑا پگھلتی، بات آگے چلتے جب بیٹھتے. تو دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے، آپ کو حق ہے اپنی رائے کا، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ اپنی اپوزیشن کو اس طرح مار پیٹ کریں گے اور ان کو دھتکاریں گے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کریں گے اور ان کو ایک ان ہیومن باربیرک ٹریٹمنٹ کریں گے اور پھر ساتھ آپ یہ دلیلیں بھی دیں گے کہ جناب آپ آئیں مل کے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تو ہمارے خلاف ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کا تدارک کون کرے گا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل قومی مفاد کی جہاں ہے وہ سپریم ہے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے جہاں قوم یکجا ہو کے آگے بڑھے. اچھا ٹھیک ہے، بٹ آپ کو ایپیکس کمیٹی کا انوائٹ آئی تھی کہ آپ اس میں شرکت کریں، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، مجھے تو ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے اور اخبارات کی حد تک پتا تھا، مجھے فارمل انوائٹ کا نہیں پتا کیسی آئی تھی یا نہیں تھی. نہیں، پارٹی ذرائع سے آپ کو نہیں پتا چلا آپ مرکزی رہنما ہیں کہ نہیں، کوئی جہاں میرا خیال ہے کوئی فارمل انوائٹ نہیں آئی تھی. کوئی فارمل انوائٹ نہیں آئی. اوکے فائن. اب چلیں ٹھیک ہے سر، میں واپس تھوڑا سا آپ سے جان لیتی ہوں جو جیل بھرو تحریک ہے، اب آگے کیا ارادے ہیں؟ پنڈی سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اگلے چوک پہ لے جا کے چھوڑ دیا، اور اب کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے ہوگا، کیا اہداف ہیں جو اب آپ اسے اب بت توڑ دیا خوف کا یا ابھی توڑنا باقی ہے سر اور توڑنے؟ دیکھیں ابھی تو سارے پاکستان میں یہ جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، ابھی تو تیسرا دن ہے، ابھی آگے دیکھیے اور بھی بہت جگہ پہ ہوگا. یہ تو ایک بل گیر. دیکھیں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں اور الیکشن سے یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو الیکشن میں مار پڑے گی. اور وہ جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں، جس طرح وہ ججوں کے نام لے کے بدقسمتی ہے ہماری قوم کی، ججوں کے نام لے کے ان کو متنازع بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اوپر دشنام ترازی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بکھلاہٹ کا ایک نشانی ہے ان کی کہ یہ اب اس حد تک پہنچ لیکن گئے آپ ہیں کہ کیا ہر سمجھتے ادارے کو. ہیں شفقت محمود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مریم نواز صاحبہ اچانک جو ہے وہ اتنی ایگریسو انہوں نے ایک اسپیچ کی اور حاضر سروس ججز کے خلاف بھی جو ہے وہ بظاہر تو اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئی ہیں، باقی ظاہر ہے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے یا اداروں نے کرنا ہے، مگر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے یا 35 سال سے جب سے یہ اور ان کی فیملی سیاست میں آئی ہے، انہوں نے ہمیشہ ججوں کے ذریعے اپنے معاملات جو ہیں سیدھے کیے ہیں، اور میرے پاس کئی مثالیں ہیں اس کی. انہوں نے وہ جسٹس قیوم والی بات بے نظیر صاحبہ کو جب قید کرنا تھا وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فائنینشیل میٹرز بے شمار ایسے تھے جو کہ عدالتوں کے ذریعے حل کروائے. اور جب ان کا بس نہ چلا، جب سجاد علی شاہ صاحب تھے چیف جسٹس اور ان کا بس نہیں چلا، تو انہوں نے فزیکل حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ جو ہے وہ فزیکل حملے کی ہے، نیچے لگانے کی ہے، خرید و فروخت کی ہے. رفیق تارڑ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سوٹ کیس لے کے گئے تھے ججوں کو خریدنے کے لیے. تو اب بھی یہ وہی وتیرہ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی اگر نہیں چل رہی اور کوئی فیصلہ ان کے اگینسٹ آ رہا ہے تو اب ان ججوں کو بائی نیم متنازع کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک لحاظ سے حملہ ہے، یہ فزیکل حملہ نہیں ہے، لیکن یہ وربل حملہ جو ہے فزیکل حملے سے بڑا حملہ ہے جو سپریم کورٹ پہ یہ کر رہے ہیں.
سر اب جو سماعت ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی ہے وہ معاملات تو کافی زیادہ آگے کہیں سے کہیں نکلتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. 9 رکنی بینچ, اس کے بعد پھر مطالبات, پھر فل کورٹ بینچ کا, کوئی اس میں شامل ہو کوئی اس میں شامل نہیں ہو. ایسے میں آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں وہ معاملہ کہیں نہ کہیں لٹک جائے گا اور شاید نہ بھی ہو پائیں؟ پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں سیدھی بات ہے, آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن سے آگے جایا جائے. بالکل اس چیز کی وہ ایک قسم کی اٹل حقیقت ہے جو کہ آئین میں درج ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 دن میں انتخاب ہوگا, اور اس کو کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی آپ میڈیا میں دیکھ لیں, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. باقی جو اور چیزیں بیچ میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں وہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن بہرحال مجھے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 90 دن کے لیے ہوگا. لیکن یہ کورٹ کو دباؤ ڈالنے کے لیے, کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. پبلک میں بھی ان کو, ججوں کو متون کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کورٹ میں بھی جا کے ان کے اوپر نو کانفیڈنس شو کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر اپنا ایک حاوی ہونے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے سر, ایک لاسٹ کوشچن. کاروائی کے دوران ایک اور بات بھی آئی, ایک معزز جج جسٹس منصور اف آئی ایم ناٹ رانگ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک معاملہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جی اگر کہ پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اسمبلیز تحلیل ہوئی ہیں یہ آئینی طور پہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کاروائی کا حصہ بنا لیتے ہیں, تو کیا اگر یہ انڈو ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو ون ون سچویشن ہے؟ کہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں نہ کوئی ریگریٹ کر رہا ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پھر آپ لوگوں کو حکومتیں مل جائیں. کیا خیال ہے اس میں؟ میں دو چیزیں گزارش کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں معزز جج صاحبان کی, وہ لاء کو میرے سے 1000 درجے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن لاء یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب وہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر سکتا ہے. اگر چیف منسٹر کے کو کسی نے انفلوئنس کیا ہے, ان کی والدہ نے کیا ہے, بھائی نے کیا ہے, چچا نے کیا ہے, تایا نے کیا ہے, دوست نے کیا ہے, تو وہ اس کا کوئی حیثیت آئین کی نظر میں نہیں ہے. آئین کی نظر میں تو جس کو اختیار ہے اس نے کیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ عمران خان صاحب کے انفلوئنس کی وجہ سے کیا ہے یا ان کے کہنے پہ کیا ہے, اس کی قانونی حیثیت بالکل کوئی نہیں ہے, اور میں تو حیران ہوں کہ اس میٹر کو اس طریقے سے ریز کیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے, اور ہاں نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر کل کو لیٹ سے پرووینشل گورنمنٹ ریسٹور ہو جاتی ہے اور چیف منسٹر اس کے اگلے دن پھر ڈیزالو کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایک سائیکل چلتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا یہ اطلاعات رکھتے ہیں آپ, یہ بالکل یہ ارادے رکھتے ہیں آپ؟ جی یہ ارادے رکھتے ہیں آپ؟ ارادے کی بات, ہو بھی جاتی ہے تو ارادے کی بات نہیں ہے. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپشنز ہیں, وہ آپشن آپ نے مجھے دے دیا, مطلب میڈیا کو دے دیا. تھینک یو ویری مچ شفقت محمود صاحب, آپ سے بات بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب سے بات کر رہے تھے, اور جیل بھرو تحریک کے جو آداب تھے وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ حاصل نہیں ہوئے, لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی آگے شہروں میں بھی ہوگا تو پھر ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا. تاہم ایک بڑی بات جو انہوں نے کی ہے کہ اگر کہ جو یہ سوال اٹھایا گیا کہ ریسٹور دوبارہ سے اسمبلیز ہو جاتی ہیں اگر آئینی طور پہ نہیں ہوتی, تو پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ریسٹور ہونے کے بعد سیکنڈ ڈے دوبارہ سے چیف منسٹر ان کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. سوال چھوڑے جا رہی ہوں, بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, مزید پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور سید نیر حسین بخاری صاحب سابق چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نیر بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا نیر بخاری صاحب, ہم ذرا جاننا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس کا پوزیشن کیا ہے, کیونکہ کچھ اطلاعات ہیں کہ جو پی ایم ایل این نے ایک عدلیہ کے ساتھ ایک محاذرائی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور سفارہ ہوئے ہیں. اطلاعات یہ تھی کہ کل جو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ اس حد تک آگے نہ جائیں جو مریم بی بی نے سرگودا ورکرز کنونشن میں کیا. پیپلز پارٹی اس حوالے سے کہاں سٹینڈ کرتی ہے سر؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کی کا احترام بھی کیا, اور پیپلز پارٹی کو اداروں سے ماضی میں تکلیف بھی پہنچائی گئی, لیکن پیپلز پارٹی نے آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ ہمیشہ
मामलात को तय करने की कोशिश की और जो पैरामीटर्स डिफाइन है उससे बाहर कभी भी नहीं निकली। और कल जो गुफ्तगू हुई प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब की, उसमें तो मैं मौजूद नहीं था, आपको वो खबर है तो आपने बताई, लेकिन ये एक्सक्लूसिव दोनों की मुलाकात थी और कोई साथ कोई असिस्ट करने वाला कतन कोई नहीं था। नहीं, तो आप ये मुनासिब समझते हैं या एक बेहतर अमल समझते हैं जो सरगोदा कन्वेंशन पे मरियम बीबी ने जी बेहतर है या नहीं है इसका वो जो रद्द अमल है वो अदलिया की तरफ से आता है या अदलिया उस पर अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंस 1977 ऑनवर्ड हमारा कंडक्ट कौम के सामने है और संगीन तरीन जो जिसे जुडिशल मर्डर भी कहा गया, बाद में जजेस ने खुद कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो केस था, दुनिया में कोई नजीर नहीं मिलती कि अबेटमेंट के केस में किसी को डेथ पेनल्टी हुई हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया। बिल्कुल बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि इस मुल्क में जो आइन है और जो आइन की प्रोविजंस है उन पे अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जो स्टेट ऑर्गन्स हैं वो स्टेट ऑर्गन्स अपनी अथॉरिटी को ट्रांसग्रेस न करें, ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा। अच्छा। आज पीपल्स पार्टी ने क्योंकि अलायंस में है पीडीएम के साथ और अपना एक मौक़िफ़ उन्होंने जजेस के हवाले से, दो जजेस के हवाले से वो कोर्ट में अपनी एक पिटीशन सीएम में डाल दी है और अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिसमें अब मंडे को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस पे हम आर्गूमेंट्स करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हर अदारे को पार्लियामेंट का अपना इशू है और पार्लियामेंट को जो प्रोटेक्शन है और पार्लियामेंट कॉम्पिटेंस है और पार्लियामेंट में से ही एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूट होती है और ये अदलिया का काम नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करे। ठीक है। अच्छा, आज जो पार्टी जासिर साहब ने वज़ीर दिफा भी है जिन्होंने तकरीर की है, उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं शायद क्योंकि जब जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि जब वो अपनी कुर्सियों पे बैठ के हमारी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो आवाज़ उठाना हमारा भी हक है। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ एक और बात की कि जो हालात पैदा किए हैं उसका अजाला किया जाए और उसके साथ पनामा पे नज़रसानी की जाए। आप समझते हैं कि ये अजाला की जो बात की, ये अजाला कैसे होगा और वो कौन से हालात है जिसका अजाला करवाना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है अजाले के बारे में ज्यादा बेहतर गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन अजाले का वो है कि जो सर्टेन ऐसी प्रोविजन जजमेंट्स आई हैं जिन पे जजमेंट्स पे बहुत सारे लोगों पे उनकी रिजर्वेशन है। मसलन आर्टिकल 63A के नीचे जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई या डी सीट लोग हुए, तो वहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि उनके वोट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। जब उनके वोट्स को काउंट नहीं किया जाएगा तो उनको फिर पनिश क्यों किया जाएगा, उनको डी सीट क्यों किया जा रहा है? तो मैं समझता हूँ कि वो जजमेंट्स ऐसी हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है और इवन लाइफ टाइम की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी केस में कन्विक्शन हो तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 years है और विदाउट कन्विक्शन आपने किसी को लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इसी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि इसको रिविजिट करना चाहिए। और पनामा फैसले जजमेंट को भी आप समझते हैं कि रिविजिट करना चाहिए? ऑब्वियसली उसी में तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को लाइफ टाइम पे डिस्क्वालीफाई किया और बाकी केसेस में शौकत तरीन साहब को जो किया उन्होंने डिस्क्वालीफाई को, तो वो भी देखे ना उसको। लेकिन यहाँ इमरान खान का केस आया तो उनको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया और उनको एक टर्म के लिए किया, तो इसको रिविजिट करने की तो जरूरत है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया ना सर, इमरान खान वाला मामला तो अभी अदालतों से तो नहीं हुए वो। और देखो ना, वो भी एक जुडिशियल फोरम है ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है। पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन है जो हमें हमारे प्रोग्राम में लतीफ खोसा साहब ने भी बताई और एक दफा फैसल करीम कुंडली साहब ने भी बताई कि जो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है, जो आइन में
جو کہہ دیا گیا ہے، پابندی بنائی ہے کہ جی 90 دن کے اندر اندر ہو، 90 دن کے اندر اندر ہی ہونی چاہیے. اب اگر آپ کی یہی پوزیشن ہے تو پھر کیا آپ اپنی اتحادی حکومت کو اس چیز کے لیے کنونس نہیں کرتے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نہ ہو تو بہتر ہے، نہ ہونا ہی، اسی وجہ سے سو موٹو لینا پڑا. دیکھیں جی، ہم تو جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان پہ ہمیشہ ہماری کوشش ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر کوئی سرکمسٹانسز ایسے آگے ہیں، اس کے بیان کوئی جاتا ہے، کوئی ایگزیکٹو یا کوئی الیکشن کمیشن ڈالتا ہے، تو اس کے جواب دے وہ خود ہے. obviously کانسٹیٹیوشن میں ایک آدھ آرٹیکل اس قسم کا ہے، آرٹیکل 254 کی کو انووک کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک مثال اور بھی سامنے ہے. آپ آرٹیکل 251 کو دیکھ لیں، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے اور اس کو امپلیمنٹ ود ان 15 ایئرس کیا جائے گا، اور وہ امپلیمنٹ ود ان 15 ایئرس ان ٹوٹل نہیں ہو سکی، ان ٹوٹیلٹی نہیں ہو سکی. تو اس کو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو گئی ہے، کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ 254 کے نیچے ہے. سملرلی 90 ڈیز کی پروویژن ہے، اس پہ بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن وہ آرٹیکل 254 کو بھی انووک کیا جاتا رہا سابقہ ادوار میں. تو گیون سرکمسٹانسز میں جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کیا موقف لیتی ہے، اس کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا ہے. ان کی جانب سے آج لوگ پیش بھی ہوئے ہیں. تو لیٹس سی، کیونکہ معاملہ اب سب جوڈس ہے، وہاں پہ کیا انٹرپریٹ لا کیسے ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب جی یہ 9 رکنی بینچ بنا اور پھر یہ کہا گیا کہ جی فل کورٹ بنا دے، فل بینچ بنا دیا جائے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی مطالبہ آیا. یہ جو سو موٹو لیا گیا تھا 2 جج صاحبان کے نوٹ کے حوالے سے کہ جی انہوں نے ریکمنڈیشن کی تھی سو موٹو کی کہ انتخابات نہیں ہو رہے. اب اتنا بڑا جو اس میں چیزیں آ گئیں کہ 2 ججز کے پہ سارے تحفظات کا اظہار کر دیا، 2 کو کہا کہ کیوں نہیں بیٹھا. اب یہ معاملہ اس بینچ کا اسپیشلی اور اس کیس کا، یہ صرف اس حد تک محدود رہ گیا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا الیکشن نہیں ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے معاملہ کہیں اور نکل جائے گا یا نکل گیا؟ دیکھیے، بنیادی بات آپ یہ دیکھیں نا کہ 2 جو سینئر موسٹ ججز پیونے جج جو ہیں وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. سردار طارق مسعود صاحب ان کو شامل نہیں کیا گیا. اور پھر ایک ورڈکٹ، ایک اوپینین تو ایکسپریس کر بیٹھے ہیں الیکشنز کے حوالے سے یہ 2 ججز. تو یہ موقع ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ آلریڈی ایکسپریس کر چکے ہیں، اس لیے ان کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بینچ کے ایک ممبر نے، جناب اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس پہ تو فوڈ کورٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی یہ ہماری جماعت کا موقف ہے کہ جی بالکل یہ پبلک امپورٹنس کا اگر معاملہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹیشن اور کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے تو پھر فل کورٹ بن جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بات کی تو انہوں نے ایک اور جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا تھا. انہوں نے کہا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسمبلیز کی جو تحلیل ہوئی ہے وہ آئینی طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ خود بھی ظاہر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں. ذرا آپ بتا دیجیے گا کہ وہ آئینی طریقے سے ہوئی ہیں یا آئینی طریقے سے تحلیل نہیں ہوئی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، بنیادی بات ہے یہ کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے، کسی اور ادارے کو نہیں ہے. اور اس کی امینڈمنٹ کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 238 اور 239 جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو. سملرلی یہ بھی ڈومین جو ہے یہ چیف ایگزیکٹو کی ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ڈیزالو کرتا ہے، اور اس کا یہ کیبنٹ کا بھی اختیار نہیں ہے ریزولوشن کا. یہ سوللی جو ریزولوشن کا اختیار ہے وہ چیف ایگزیکٹو فیڈریشن کا ہو یا پروونس کا ہو. لیکن ایک پوائنٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس کو بھی انہوں نے وہ جو 3 کوشچنس فارمولیٹ کیے ہیں اس پہ اب یہ بات سامنے آئے گی جب اس پہ آرگومنٹس ہوں گے بہت سائڈ سے. لیٹس سی کہ سپریم کورٹ اس پہ آپ کی کیا ورڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ نیر بخاری صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اور معاملات جو ہے وہ بڑی عجیب تیزی کے ساتھ آگے بھی نکل رہے ہیں، اور جو اوور آل صورتحال معلوم ہوتی ہے اس میں نظر یہی آتا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے عوام کے مسائل سے. عوام کے مسائل کدھر جا رہے ہیں، ہماری اشرافیہ کدھر جا رہی ہے، اور یہ کدھر جا کر رکے گی، اور کہیں آخر میں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ پھر آپ سوچتے رہ جائیں کہ یہ ہم کدھر آ گئے. ناظرین، میوزک اور پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.